बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइट में आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और प्रोग्राम के आगाज़ में हम इजहार अफसोस करेंगे एयर इंडिया के उस तैयारे के तबाह होने पर जिसने अहमदाबाद से उड़ान भरी, और उड़ान भरने के चंद ही लम्हों के बाद वो एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिर कर तबाह हो गया। अभी तक इब्तदाई तौर पर इसकी तहकीकात जारी हैं कि ये क्या मामला हुआ, लेकिन उसमें अमले के 12 अरकान के साथ साथ 229 मुसाफिर सवार थे। इनमें से 169 भारतीय थे, 33 बरतानवी थे, 7 पुर्तगाली थे, 1 कैनेडियन मुसाफिर थे। पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से, वज़ीर ख़ारजा की तरफ से, हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, ख़ासतौर पर मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात करूँगा जो कि हमारे सफारती वफ़द के सरबराह हैं, उसके साथ साथ आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी की तरफ से, सदर आसफ़ अली ज़रदारी की तरफ से, और बाकी तमाम जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं जो हमारी रियासत की नुमाइंदगी करते हैं, उनकी तरफ से इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया गया है। इस हादसे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ साथ साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सरबराह मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी अफसोस का इजहार किया है। ये एक इंसानी अलमिया है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की कौम, पूरी की पूरी कौम उन तमाम अफराद से इज़हार अफसोस करती है, इज़हार ताज़ियत करती है जो इस हादसे में जाँ बहक हुए। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि एयर इंडिया के तैयारे की तबाही के बाद एक मरतबा फिर भारत के कुछ जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने अपने रवायती गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल का मुज़ाहिरा किया। उन्होंने एक मरतबा फिर आतंकवाद और पाकिस्तान पर इल्ज़ामात, यानी कि ढके छुपे अल्फाज में जिस तरह इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के अवाम की तरफ से, पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से हम इसकी मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान अमन का खामा है। पाकिस्तान चाहता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात दोबारा मामूल पर आ जाएं। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर का मसला हल हो। पाकिस्तान चाहता है कि हम आपस में तिजारत पर भी बात करें, हम आपस में पानी पर भी बात करें, हम आपस में इसके साथ साथ यकीनी तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी की जितनी कोशिशें उन पर भी बात करें। पाकिस्तान की तरफ से इज़हार अफसोस किया जा रहा है और पाकिस्तान की पूरी कौम इस वक्त ताज़ियत का इजहार करती है, अफसोस का इजहार करती है। मैं सबसे पहले तो इस हवाले से क्लियर करना चाह रहा था, और यकीनी तौर पर ये एक हादसा है और हम मुंतज़िर हैं कि इस हादसे की तहकीकात हों और इस तहकीकात के नतीजे में ज़िम्मेदारी जो है उसका भी तयन हो सके कि क्या अवामिल थे जिनकी बिना पर यह हादसा नमूदार हुआ, बरपा हुआ, और जिसमें 240 से ज़ायद जानें इस वक्त तक रिपोर्ट की जा चुकी हैं। ज़ाहिर है इसमें वो डॉक्टर और स्टूडेंट्स भी शामिल हैं जो कि जहाज़ जहाँ पर गिरा उसके नीचे आए। अमले के अरकान भी, सिर्फ एक मुसाफिर जो कि एमरजेंसी गेट के करीब थे, उन्होंने छलांग लगाई, वो बच गए, उन्होंने अपनी जान बचाई, वो हॉस्पिटल तक पहुँचाए गए। इसके अलावा अब तक ये है कि तमाम जो हलाकतें, जो मुसाफिर थे वो हलाक हो चुके, तो हम उस पर इज़हार अफसोस करते हैं, इज़हार ताज़ियत करते हैं। मैं बात करूँगा प्रोग्राम के पहले हिस्से में पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी के हवाले से। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के साथ मुत्तहिदा अरब इमारात के एक रोज़ा दौरे पर हैं। उनके साथ वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर हुकाम भी मौजूद हैं। जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात दुनिया के साथ बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं, तो आपको स्क्रीन पर ये मनाज़र नज़र आ रहे होंगे कि पाकिस्तान के वफ़द का किस तरह इस्तकबाल किया जाता है। आपने सिर्फ यहाँ पर UAE में नहीं बल्कि इससे पहले आपने तुर्किया में भी देखा होगा कि पाकिस्तान को किस तरह वार्म वेलकम किया गया। आपने आज़रबाईजान में भी देखा होगा कि किस तरह वहाँ के सदर के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ किस तरह भाइयों की तरह और दोस्तों की तरह मिले। आप इससे पहले ईरान में भी देख चुके हैं, आप इससे पहले चीन में भी देख सके हैं कि पाकिस्तान का किस तरह इस्तकबाल किया जाता है। सऊदी अरब का दौरा जो अभी हालिया था और ईद के रोज़ किया गया, सऊदी वली अहद की दावत पर आपने देखा कि ईद के रोज़ किस तरह शाही मेहमान बनाया गया,
پاکستان کے وزیر اعظم کو. پاکستان کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ تمام سفارتی کامیابیاں مل رہی ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب وزیر اعظم پاکستان سے باہر جاتے ہیں، وہ ترکیہ جاتے ہیں، وہ سعودی عرب جاتے ہیں، وہ آذربائیجان جاتے ہیں، وہ UAE جاتے ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی ایسے ملک میں جاتے ہیں جس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنے گھر میں ہی چلے گئے ہوں، جیسے بھائی کے ساتھ مل رہا ہو. ہمیں فخر ہے اپنے ان تعلقات پر. اور اب میں آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں ایک اور بڑی کامیابی کی، ایک بڑی تبدیلی کی، جو کہ پاکستان کی سفارتی سطح پر رونما ہوئی ہے. یہ جو پاکستان کے سفارتی تعلقات ہیں ہمیشہ سے امریکہ کے ساتھ اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں. ابھی حال ہی میں امریکہ میں جو صدارتی انتخابات ہوئے اس میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد، پریزیڈنسی میں پہنچنے کے بعد پاکستان کے لیے خدا نخواستہ مشکلات بڑھیں گی. بہت ساری باتیں کی جا رہی تھیں کہ ٹرمپ مودی کی طرف جائیں گے، وہ تجارت کے لیے بھارت کی طرف دیکھیں گے. یہ بات بھی کی جا رہی تھی کہ وہ پاکستان میں موجودہ حکومت کے سیاسی مخالفین کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں، کوئی اچھے تعلقات رکھتے ہیں، وہ آئیں گے اور وہ کوئی غیر سفارتی اور غیر سیاسی رویہ اختیار کرتے ہوئے کوئی اس قسم کا حکم جاری کریں گے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہوگی. لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ایک نئی عروج پر پہنچ چکے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ ٹیمی بروس جو کہ ترجمان ہیں امریکی دفتر خارجہ کی، انہوں نے جو گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ مسئلہ کشمیر کو حل کروانا چاہتے ہیں اور وہ اپنے دور میں ہی یہ مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں، اور یقینی طور پر یہ نریندر مودی کی بیانیے کی شکست ہے. امریکی کے دفتر خارجہ، محکمہ خارجہ کا یہ بیان، اس کے ساتھ ہی ایک بہت ہی زبردست قسم کا بیان کمانڈر سینٹ کام کی طرف سے آ گیا، جس میں پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جو کوششیں تھیں، خاص طور پہ جو داعش کے خلاف جو اقدامات کیے گئے اور جس طرح دہشت گردی کے خلاف پاکستان لڑا، اس پر کہا گیا کہ پاکستان ایک غیر معمولی شراکت دار ہے، اس کا کردار شاندار ہے. ابھی یہ اطلاعات آئی رہی تھی کہ اس سے پہلے ایک اور پیش رفت ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو امریکی افواج کے 250ویں یوم تاسیس پر مدعو کر لیا گیا. اب آپ خود غور کیجئے کہ 250ویں یوم تاسیس جیسی اہم تقاریب ہیں اور ان میں مدعو کون ہے؟ ان میں انوائٹ کس کو کیا گیا ہے؟ پاکستان کے اس فیلڈ مارشل کو جس نے 10 مئی کو بھارت کو ناکو چنے چپوا دیے. یقینی طور پر یہ ان کے لیے بالکل ایک، میں سمجھتا ہوں کہ امریکی افواج کے لیے بھی ایک، ان کو سننا ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے. جہاں یہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے، وہاں امریکی افواج کے لیے بھی کہ ایک ایسا جرنیل ان کے پاس آیا ہے جس نے چند ہی گھنٹوں میں اپنے سے 8 سے 9 گنا بڑا بجٹ رکھنے والے اور اپنے سے 5 سے 6 گنا بڑی آبادی رکھنے والے اور اپنے سے 4 سے 5 گنا بڑی معیشت رکھنے والے ملک کو ناکو چنے چبوا دیے. اور یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب حملہ ہوئے صرف 3 سے 4 گھنٹے ہوئے تھے. صبح فجر کے بعد حملہ ہوا اور 8، ساڑھے 8 یا 9 بجے تک بھارت سیز فائر مانگنے پر آ گیا. اب میں آتا ہوں کہ امریکی صدر جو ہیں ٹرمپ، وہ مسلسل پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں. پاکستانی شاندار لوگ ہیں، کبھی وہ ایک بات کہتے ہیں، کبھی وہ دوسری بات کہتے ہیں. اس بات نے بھارتیوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں، وہ ان کو سمجھ آ گئی ہے. ابھی ششی تھرور کے ساتھ اور ابھی جو اویسی صاحب کے ساتھ جو وفد بھیجا گیا تھا، اس کا جو حال ہوا امریکہ میں، جو کولمبیا میں حال ہوا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح ان کو شکست فاش ہوئی. اس کے مقابلے میں بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اپنا کامیاب دورہ امریکہ کے بعد برطانیہ کے بعد برسلز پہنچ چکے ہیں. ان کی بات سنی بھی گئی، ان کی بات مانی بھی گئی. آج پورا انڈیا کہہ رہا ہے کہ بھارت کی بات نہیں سنی جا رہی. پاکستان کی خارجہ پالیسی کہاں پر ہے، کتنی کامیابیاں مل رہی ہیں، اس پر بات کریں گے پروگرام میں. اس کے پہلے حصے میں میں مشکور ہوں جمیل احمد خان صاحب کا، جو کہ سابق وہ ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز نائٹ میں. اس کے ساتھ ہی یہاں پر اسٹوڈیوز میں پروفیسر شبیر احمد خان موجود ہیں. آپ ماہر سیاسیات ہیں اور خاص طور پہ جب ہم پاک امریکہ تعلقات کی بات کرتے ہیں تو آپ نے پولیٹیکل سائنس میں امریکہ سے ہی PhD کی ڈگری کی ہے. آپ بہتر طور پہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی صحافت کے حوالے سے ایک بڑا نام
صحافیوں کے استاد کا درجہ رکھنے والے میاں حبیب اللہ صاحب بھی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، معروف کالم نگار ہیں، اینکر پرسن ہیں، تجزیہ نگار ہیں. بہت بہت شکریہ میاں صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے جمیل احمد خان صاحب، بھارت میں غم و غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے انڈینز اب تو باقاعدہ طور پہ امریکہ کے پرچم جلانے پر آ گئے ہیں، اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں. یہ جو ہمارے خارجہ تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ خاص طور پہ، اور جو ثالثی کی بات کی جا رہی ہے، جو مسئلہ کشمیر کے حل کی بات کی جا رہی ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میچور ڈپلومیسی اور ڈپلومیسی وتھ کنسسٹنسی میں یقیناً کامیابی ہوتی ہے، اور خاص طور پر ان ممالک کو جو کسی لحاظ سے دنیا کے منظرنامے میں طاقتور بن کے ابھر سکے ہوں. پاکستان حال ہی میں اس نے اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت، اپنی عسکری قوت، اس کا لوہا منوایا، جس کی وجہ سے ایک جسے کہا جائے کہ پوری دنیا میں ایک ان کی عزت و تکریم میں اضافہ ہوا. اس میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان نے 24 مئی کے بعد، 24 مئی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پہلا اعلامیہ جاری ہوا تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، اس میں جس ٹرانسپیرنٹ انداز سے، جس جامع انداز سے، جس انٹرنیشنل قوانین کے فریم ورک میں رہتے ہوئے جو اعلامیہ جاری کیا گیا، وہی ایک روڈ میپ ہے. اس کے بعد دوسرا اعلامیہ بھی جاری ہوا، لیکن اس روڈ میپ کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ، ایک میچورٹی کے ساتھ، ایک بڑی گہرائی کے ساتھ جو ڈپلومیٹک ایفرٹس کی گئیں، اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. اور وہ آپ نے کچھ تو اپنے انٹرو میں بتا دیے، اور کچھ مزید میں اس پہ کچھ چند پوائنٹس کا میں شامل کرنا چاہتا ہوں. کہ اس میں خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے، آپ نے گنوا ہی دیا کہ 250 سال والا جو یوم تاسیس ہے اس کا بلانا، اور انڈیا کا نہ بلانا، اس میں انڈیا کو نہ بلانا، اس میں ہمارے جو شروع میں پرائم منسٹر نے تقریر کی تھی 24 تاریخ کے بعد 26 تاریخ کو غالباً، اس میں کلیئر بتا دیا تھا کہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انڈس واٹر ٹریٹی کی جو ہیلڈ ان ابینس رکھا گیا ہے وہ ہماری بقا کا سوال ہے، لہذا we will take it as a declaration of war. دنیا کو بڑے واضح طور پر، اور دنیا کو اس کی وضاحت دیتے ہوئے پرائم منسٹر نے، اور باقی اس کے بعد بتدریج ڈپلومیٹک چینل سے یہ بتایا گیا کہ صرف لوگوں کو بموں، بارودوں اور گولیوں سے نہیں مارا جاتا ہے، لوگوں کو بھوکا پیاسا اور پانی بند کر کے بھی مارا جا سکتا ہے. تو اس میں اقوام متحدہ کے آٹومیٹکلی، کیونکہ اقوام متحدہ کے پریمبل میں بھی اور اس کے بعد بھی اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے پیس برقرار رکھنا دنیا میں جہاں بھی ہو، اور اس کے لیے چند جمیل صاحب، آرٹیکلز موجود ہیں. اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے، تو ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک دفعہ پھر اجاگر ہو گیا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار اس کو ایک متنازع علاقے کے طور پہ کہتے ہیں جو بھارت کی ناکامی ہے. لیکن دوسری طرف پاکستان میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے، ان کو ثالث بناتے ہوئے بہت محتاط رہنا ہوگا. وہ متلون مزاج شخص ہیں اور کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. پاکستان اس اپرچونٹی کو کتنا محتاط ہو کے استعمال کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے ضائع تو نہیں کرنا ہم نے، لیکن ہم کتنا محتاط ہو کے استعمال کر سکتے ہیں؟ اس میں خام خواہ کے قیاس آرائی کی میں نہیں سمجھتا کہ ضرورت ہے. اس وقت اگر جیو پولیٹیکل منظرنامے پر ایک تائرانہ نظر ڈالی جائے، اس وقت ابھرتی ہوئی صورتحال خطے میں جو ہے اس پہ اگر تائرانہ نظر ڈالی جائے، اور میں چند اشارے دیکھ کے، اور اگر کہیں گے تو وضاحت بھی کر دوں گا، بلکہ چند سیکنڈ ایچ پوائنٹ پہ وضاحت بھی کر دوں گا، کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت ایران کے سلسلے میں جو چھٹا نیگوسیشن ہوئے گا اتوار کے دن، اس سے پہلے ایک دن قبل یعنی کل ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے بارے میں کہہ دیا کہ مشکل نظر آتا ہے کہ یہ ڈیل ہو جائے اور شاید جنگ کے طرف جانا ہی پڑے. اور آپ نے دیکھا کہ آج مڈل ایسٹ سے انہوں نے اپنے فیملیز کو وہاں سے اپنے سٹاف کے نکالنا شروع کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بحری بیڑے جو پہلے سے موجود ہیں اس کی تیاری. ایران پہ ایک فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ ٹریڈ کا ان کا ہمواری ہو گئی ہے، وہ جو کہ 50% اور 10% پہ راضی ہو کے دونوں راضی ہو گئے، اور
ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی تعریف کر دی ہے۔ تیسری بات کہ جتنا اینٹوگنائز کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو انڈیا نے، اور وہ کیوں کیا ہے اس کے سبب بتا دیتا ہوں۔ انڈیا بھی غلط نہیں ہے اپنا ایک سٹینڈ لینے میں، وہ یہ ہوا ہے کہ 12 دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ میں نے میڈیشن کرایا ہے، انڈیا کہتا ہے کہ نہیں آپ نے نہیں کرایا، مطلب آپ جھوٹ بولتے ہو۔ تو مطلب دس از نتھنگ لیس دین اینٹوگنائزنگ موسٹ پاورفل پریزیڈنٹ آف دا موسٹ پاورفل کنٹری، جو کہ ساروں کے سامنے میڈیا پر اور اپنے ہر میٹنگ میں ذکر کر رہا ہے، یہاں تک کہ جرمن کے چانسلر کے ساتھ جب میٹنگ کرتا ہے تو وہاں بھی ذکر کر رہا ہے کہ جی میں نے میڈیشن کرایا۔ اس کے بعد اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا سمجھتا ہے کہ جو پچھلے برس سے انڈیا نے ایک ریٹرک بنایا ہوا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ بائی لیٹرل مسئلہ ہے، انڈیا کو یہ خوف تھا کہ کشمیر کا مسئلہ اگر ملٹی لیٹرل بنا تو وہ 16 جو ریزولوشنز کشمیر کے حوالے سے پہلے ہی پاس ہو چکے ہیں چیپٹر 6 اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق، تو وہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے وہ موجود تو ہیں، زندہ ہیں، لیکن دوبارہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے، لہٰذا اس کو شملہ ایگریمنٹ کے آڑ میں اور اسی وجہ سے انڈیا جب بھی سیکورٹی کونسل میں کوئی ریزولوشن کشمیر کے حوالے سے جاتا تھا تو یہ کہہ کر اس کو ایجنڈے سے نکلوا دیتا تھا، اس کو سپورٹ بھی حاصل تھی، ایجنڈے سے نکلوا دیتا تھا کہ یہ بائی لیٹرل معاملہ ہے۔ اب کیونکہ، اور بلاول بھٹو نے بھی یہ بات کی، اب کیونکہ یہ ٹرمپ کی اس میں میڈیشن ثابت ہو چکی ہے، لہٰذا یہ بائی لیٹرل معاملہ نہیں رہا، اب یہ معاملہ ہو گیا ہے ملٹی لیٹرل، اور جس کا مطلب یہ ہوا کہ اقوام متحدہ کی وہ جتنے بھی ریزولوشن پاس ہیں وہ دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں۔ بالکل صحیح جمیل صاحب، آپ نے واقعی یہ ایک ملٹی لیٹرل قسم کا معاملہ ہو گیا، اور اس سے پہلے بھی جب ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات کرتے تھے اور جس میں بھارت خود گیا تھا، وہاں پر نہرو صاحب خود گئے تھے، پاکستان تو نہیں گیا تھا 1948 میں جب ہمارے مجاہدین وہاں پر موجود تھے۔ تو جب ہم پروفیسر شبیر احمد خان صاحب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ملٹی لیٹرل معاملہ ہو گیا، بعض دوست یہ بھی تجویز دیتے ہیں کہ اس میں چین کو بھی شامل کر لینا چاہیے، کیونکہ جب ہم لائن آف کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو چین کے ساتھ ہماری ایک لائن آف ایکچوئل، ہماری نہیں بلکہ انڈیا کی لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC بھی چل رہی ہے، لداخ کے ساتھ تمام معاملات اس کے بھی متنازع چل رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ معاملہ چین کے ساتھ بھی، چین بھی اس میں ایک فریق کے طور پر سامنے آتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں امریکہ جو رول پلے کر رہا ہے، امریکی صدر تعریفیں کر رہے ہیں، امریکہ کی محکمہ خارجہ کی ترجمان جو ہے پاکستان پر اعتماد کر رہی ہیں، کمانڈر سیٹ کپ جو ہے وہ ہماری تعریفیں کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ جو منظرنامہ بن رہا ہے پاکستان کے لیے، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، تاریخی طور پہ میں تو یہ ہمیشہ کہتا بھی رہا ہوں کہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو امریکہ میں 2 ہی سیاسی جماعتیں ہیں، ڈیموکریٹس ہیں اور ریپبلکن۔ صحیح۔ تو ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو ریپبلکن پارٹی جو ہے ان ادوار میں پاکستان کے ساتھ ان کے معاملات بہتر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹس کا تھوڑا سا جو رجحان ہے نا وہ انڈیا کی طرف رہا ہے، لیکن ریپبلکنز خاص طور پہ جیسے ریگن کا دور آپ کو یاد ہوگا، وہ دور وہ تھا جب پاکستان ایک نیوکلیئر پاور اس وقت بن رہا تھا اور ان کو پتہ تھا کہ ہم یہ 80s میں۔ دوسرا جو فیکٹر ہے، ایک تو یہ پارٹی کے حوالے سے میں کہوں گا کہ دوسرا فیکٹر رہا ہے ہمارے ہاں ایک انڈین ایک پروفیسر تھے کرشن گوپال چڈا صاحب، وہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی تھے، وہ تھے اکانومسٹ۔ تو ان کی تھیوری پیکاک تھیوری مشہور ہے کہ بھی مور خوبصورت پرندہ ہے لیکن اس کے پر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بڑے کلرفل، لیکن جب وہ اپنی ٹانگوں کی طرف دیکھتے ہیں نا، پیروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو میں نے ان سے ایک دفعہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو اجازت لی کہ میں یہی جو پیرلل ہے یہ پاکستان اور امریکہ کے حوالے سے، تو بڑی خوبصورت باتیں بھی ہیں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے، بڑی کلرفل ہے، لیکن اس میں کئی باتیں ایسی بھی ہیں جو کہ اگلی ہیں یا بدصورت ہیں۔ لیکن جو اب اہم بات جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے کہ یہ جو 10 مئی کا جو دن ہے، یہ میں کہتا ہوں تاریخی دن ہے۔ یہ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جو ایک تو میں نے آپ کو بتائی کہ ہسٹوریکل جو انالوجی ہے، ایک ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات یہ واقعات کے بھی محتاج ہوتے ہیں۔ ایک انٹرنیشنل ریلیشن میں تھیوری ہے جس کو کہتے ہیں ٹپنگ پوائنٹ تھیوری یا فوکسنگ ایونٹ، کہ بعض اوقات ایک واقعے کی وجہ سے، حالانکہ پالیسی اتنی آسانی سے نہیں بدلتی، اور خاص طور پہ فارن پالیسی کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ حکومتیں بدل جاتی ہیں، ڈیکیڈ گزر جاتے ہیں، لیکن وہ آسانی سے نہیں بدلتی۔ اب اگر آپ ہماری ہسٹری پڑھیں امریکہ کے ساتھ، پاکستان بنتے ہی آپ نے دیکھا کورین وار جو ہے اس خطے میں شروع ہو گئی۔
اچھا پھر ایک پروسیس تھا کہ نیوکلیر پاورز بن رہی تھی اور پھر ایک تھا کا پروسیس کہ نہیں کسی طرح پیسفل کو ایگزسٹنس. 65 میں آپ نے دیکھا ایک وار. اس کے بعد جو آگے دور چلا ہے پھر 70s میں ہم نے چائنا اور امریکہ کو قریب لے کر آئے. پھر افغانستان میں آپ نے دیکھا سوویت یونین آ گیا. پھر 9/11 کا واقعہ ہوا اور اب جو 10 مئی کا واقعہ ہے, اچھا اس کو بھی آپ ایک فوکسنگ ایونٹ کے طور پہ لیں. اچھا بالکل یہ بڑا ایک سنگ میل کہہ لیں, تاریخی کہہ لیں. آپ نے دیکھا اچھا ہوگا نہیں شبیر صاحب ایسے نہیں لگتا کہ 10 مئی کا واقعہ جس کی آپ کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے بھی ایک اپرچونٹی تھا, انڈیا کی لیڈرشپ کے لیے بھی ایک اپرچونٹی تھا. پاکستان کی لیڈرشپ نے احساس ذمہ داری کے ساتھ, سچ کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ اور سفارتی اہلیت کے ساتھ اس موقع کو استعمال کر لیا. نریندر مودی جو ہے وہ اب چیٹ کرنے کی کوششوں میں, ڈسکریڈٹ کرنے کی کوششوں میں اسی موقع کو ضائع کر رہا ہے. دیکھیں انہوں نے کوشش تو یہ کی جس طرح سے ان کا خیال تھا کہ ہارڈ پرسوٹ کی وہ بات کرتے رہے کہ پاکستان کو ہم جا کے اور شاید یہ اس طرح سے ٹیلیٹ نہ کریں. نہیں وہ تو کہہ رہے تھے نا 22 اپریل سے لے کے 10 مئی تک 6-7 تک کرتے رہے, پھر انہوں نے 6-7 کو کر بھی لیا, پھر 10 کو ان کو جواب مل گیا اس کا. وہ جو جواب ملا ہے نا سر, وہ جواب ہسٹورک ہے اور وہ چینج لے کے آیا. وہ چینج اس لیے لے کے آیا کہ امریکہ کا رویہ آپ نے دیکھا ہے. اس سے پہلے تو ٹرمپ کو ایک اور جملہ بول رہے تھے کہ یہ تو بھئی ہزاروں سال سے لڑ رہے ہیں, ان کی تاریخ بھی کمزور ہے. جو اچھا جے ڈی وینس کہہ رہے تھے کہ بھئی وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. ہاں نہیں ان کی تو اہلیہ انڈین ہے, وہ انڈیا کے دورے پر تھے اس وقت. آپ نے دیکھا کہ بالکل 10 مئی کے بعد پوسچر بدل گیا. امریکہ کا بدلہ, مغربی ممالک کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپ کو ڈیفرنٹ دیکھ رہی ہے. آج میں پرائم منسٹر کو دیکھ رہا تھا یو اے میں جب وہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ کھلکھلا رہے تھے اور ان کی باڈی لینگویج وہ نہیں تھی جو پہلے ہم جایا کرتے تھے, جس کا ہمارے ان کی باڈی لینگویج آذربائیجان میں بھی دیکھنے والی تھی, ترکیہ میں بھی دیکھنے والی تھی, ایون سعودی ولی عہد کے ساتھ عید کے روز اور اس سے پہلے بھی تمام موقع پر وہ بھی دیکھنے والی تھی. تو میں یہ کہوں گا کہ جناب یہ تو اتنا مبارک دن ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ پاکستان ایک زیادہ پروکار, ایک زیادہ مضبوط, ایک ذمہ دار ایک نیوکلیر پاور کے طور پہ, اور وہ جو تھیری سی نا ساری انٹرنیشنل ریلیشنز کی, ڈیٹرنس کی تھیری کہ آپ ایک نیوکلیر ملک کو کیسے للکار سکتے ہیں اس طرح, ہم نے ثابت کیا ہے کہ نہیں للکارا جا سکتا. ہم سے زیادہ طاقتور تھا لیکن ہم نے جو پھر فضائی برتری, یعنی یہ جو جیت ہے نا, وہ جو کہا کرتے ہیں نا کہ جیت کے پھر کئی باپ بن جاتے ہیں. صحیح. اب آپ جہاں بھی جائیں گے نا, جس کو بھی بھیج, جیسے آپ نے بھی دیکھا کہ ہمارے بلاول جو تھے وہ دورے پہ گئے ہیں, آپ کو ہر جگہ کامیابی سمیٹنی ہے. آپ نے لوگ جس طرح سے آپ کو ویلکم کہہ رہے ہیں, آپ کی بات کو سنا جا رہا ہے, اس کو سمجھا جا رہا ہے. صحیح. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 مئی نے سارے کا سارا جو تھا نقشہ بدل دیا, اور اس میں یقینی طور پہ ہماری جو کامیابی تھی وہ بھارت کے رافیل تباہ کرنے سے ان کا اعتماد تباہ کرنے تک ساری چیزیں موجود تھی. میاں صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں خارجہ پالیسی میں بھی, داخلہ پالیسی میں بھی 10 مئی سے پہلے اور 10 مئی کے بعد؟ نجم 10 مئی نے نا میرا خیال نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا ہے. بالکل 10 مئی سے پہلے ایک اور طرح کا پاکستان تھا. 10 مئی کے بعد یہ کامیابی نے مار کا حق جو تھا, اس کامیابی نے جو ہے پاکستانیوں کے, تمام پاکستانیوں کو دنیا میں ایک سٹیٹس ہی اور دلوا دیا ہے. ٹھیک ہے, آج کا پاکستان جو ہے نا وہ ایک باوقار پاکستان کے طور پر دنیا اس کو ٹریٹ کر رہی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ شاید پورے پاکستان کی ہسٹری میں ایسا موقع پاکستان میں کبھی نہیں آیا ہوا جیسا موقع آج پاکستان کو حاصل ہوا ہے. آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کی جتنی عالمی طاقتیں ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں. رشیا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, چین تو خیر یک جان دو قالب والی بات ہے, امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. اسرائیل کے علاوہ شاید ہی دنیا کا کوئی ملک ہو جو ہمارے نقطہ نظر سے اتفاق نہ کر رہا. پوری دنیا دیکھو نا, وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. جب امریکہ اس حد تک آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا ہے, رشیا آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے, چائنا پوری طرح آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, پیچھے باقی کیا بچ جاتا ہے؟ تو وہ انڈیا جو ہے وہ شاید میرا خیال اتنی بری اس کی صورتحال آج تک نہیں آئی کہ وہ بالکل ہی تنہا ہو کے رہ گیا ہے. اور شاید دنیا میں اس سے بڑی ناکامی اور کسی ملک کی نہیں ہو کہ ایک مارکے سے پہلے تک وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں دنیا کی سپر پاور ہوں اور مجھے کوئی جو ہے وہ نیچا نہیں دکھا سکتا, اور اس کا غرور تکبر جو تھا وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پاکستان کو تو وہ کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا. بڑی تبدیلی اور آئی. پہلے امریکہ کی طرف جو تھا بڑا امیدیں لگائی جا رہی تھی انڈیا کی طرف سے, لیکن اب امریکہ کے جھنڈے جلائے جا رہے ہیں وہاں پر.
دیکھیں نا یہ بالکل درست ہے کیونکہ وہاں ایک ناکامی کے بعد جو ہے نا مایوسی پھیل گئی ہے انڈیا میں، فرسٹریشن میں ہے وہ، اور وہ صرف فرسٹریشن جو ہے وہ سیاسی طور پر نہیں، وہ ان کی عسکری قیادت میں بھی فرسٹریشن ہے، وہ بڑے مایوس ہیں، ان کی عوام بڑی مایوس ہے، ان کی سیاسی جماعتیں بڑی مایوس ہیں. تو انڈیا اس وقت جو ہے نا وہ بہت بری طرح جو ہے وہ فلاپ ہو گیا ہے اور اس کو کوئی ہوپ نظر نہیں آتی. پاکستان کے لیے نئے دروازے کھلے ہیں، پاکستان ایسے لگ رہا ہے جیسے اڑان بھرنے والا ہے. اور یہ میں آپ کہہ رہے تھے نا کہ وزیر اعظم کی باڈی لینگویج کچھ اور تھی. آپ کے پاکستان میں جو ایک عام آدمی نا جو گلی میں جھاڑو پھیرنے والا نا اس کی باڈی لینگویج آپ دیکھیں، وہ 10 مئی کے بعد وہ اس کا وہ سینہ پھلا کے پھر رہا ہے اور واقعی پھرنا چاہیے. یہ ایک پوری ہمارے ٹک ٹاکرز کو دیکھیں، ہاں ساری دنیا دیکھیں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی یہ دیکھیں نا یہ جو ایسے مواقع ہوتے ہیں نا یہ قوموں کو لے کے اوپر نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پاکستان کے پاس ایک بہترین آئیڈیل سچویشن ہے، بہترین موقع ہے، اور ہم کامیابی کے اس ساتھ اس عسکری کامیابی کو اپنی معاشی کامیابیوں میں کنورٹ بھی کر رہے ہیں. ہاں بالکل اسی طرح یہ دیکھیں نا یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے مواقع بہت کم ملتے ہیں اور ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دیکھیں اس وقت پوری دنیا جو ہے نا وہ پاکستان سے سمجھنا چاہ رہی ہے وہ تسی کیتا کی ہے ساننے والے بھی پاؤ میں یہی بات کر رہا تھا کہ جب جنرل عاصم منیر کو وہاں پر بلایا جا رہا ہے وہ پوچھیں گے بھائی لڑے کس طرح کیا کس طرح کہ اپنے سے 8 گنا بجٹ والی فوج کو ناکو چنے چبوا دیے 4 گھنٹے میں بے بس کر کے رکھ دینا. دیکھو وہ جنہوں پنجابی کہنا پھڑکن بھی نہیں دیتا انہوں نے. تو یہ چیز ہے نا یہ دور حاضر کی جدید ترین لڑائی پاکستان نے لڑی ہے اور دنیا آج اس وار کو جو ہے سٹڈی کرنا چاہ رہی ہے. وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اچھا یہ کیسے ممکن ہوا، کس طریقے سے آپ نے کیا ہے. تو یہ پاکستان کی اہمیت ایسے نہیں بڑھ گئی، یہ ایک کامیابی تھی، نصر من الفتح تھی جس کو جو ہے وہ آج پوری دنیا سراہ بھی رہی ہے اور ہمیں سٹڈی بھی کر رہی ہے. اور لیکن پاکستان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کو اپنی کامیابیوں کو سمیٹنے کا دور ہے، وقت ہے یہ کہ ہم کس طریقے سے جو ہے دنیا اس وقت پاکستان کے ساتھ خصوصی تعلق ڈیولپ کرنا چاہ رہی ہے. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ہمیں ہر ایشو پہ سٹڈی کرنا چاہیے کہ پاکستان دنیا سے فوائد کس طرح حاصل کر سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا میں جمیل احمد خان صاحب، میں ابھی ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب سے بھی یہ بات کر رہا تھا، میں آپ سے بھی سمجھنا چاہوں گا کہ سر 10 مئی کو جب سیز فائر ہوا تو پاکستان کی قیادت کے لیے بھی اور انڈیا کی قیادت کے لیے بھی، دونوں کے لیے ایک ایکول اپرچونٹی تھی کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر لیں اور جو معاہدہ کیا جا رہا ہے اس کو پوری طرح نبھائیں، اس پر چلیں، اس کو آنر کریں. لیکن ہوا یہ کہ پاکستان نے تو احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، سچ بولا. بھارت جو ہے وہ ریزسٹنس میں چلا گیا اور اس ریزسٹنس کے بعد پہلے کینیڈا سے اس کے تعلقات خراب تھے، باقی ممالک سے خراب تھے سکھوں کی وجہ سے، اب وہ ٹرمپ سے بھی خراب ہو گئے، ان کے تعلقات خراب ہو گئے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں دونوں ملکوں کے جو اہمیت ہے دونوں ملکوں کی 10 مئی کے بعد؟ جب کسی ملک اور کسی سوسائٹی کی عزت اور تکریم میں اضافہ ہو، اس کی بنیاد کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. اس وقت اس کی بنیاد ہماری عسکری تھی. 10 مئی والی بات ہو رہی ہے، یہاں باقی ہمارے گیسٹ ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے، تو یقیناً اس میں عزت اور تکریم میں اضافہ ہوا ہے. جب کسی قوم کسی ملک کی عزت اور تکریم میں اضافہ ہوتا ہے تو دنیا بھی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اور پھر عسکری جتنی بھی سبقت ہوتی ہے اس سبقت کو برقرار رکھنے کے لیے ڈپلومیٹک ایفرٹس کی جاتی ہیں کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی کے ساتھ. پاکستان نے ان ٹینڈم فوری طور پر وہ شروع کر دیا ایٹ آل لیول. دیکھیں آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بتایا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہائی لیول کی میٹنگ کے دورے انہوں نے آذربائیجان کا کیا، ترکی کا کیا، قزاقستان کا کیا، سعودی عرب کا کیا، اور اب یو ای میں ہیں. تو یہ ایک تو اس لیول کی. دوسری ڈیلیگیشن نے اور مزید اپنے اس معاملے میں جو ہمارا موقف تھا، جو پاکستان کا نیریٹو تھا، اس کو ایک خوبصورت انداز میں، اور کیونکہ حق اور سچ پر ہماری نیریٹو تھا تو اس کو بائی کیا گیا، اس کو اسی انداز سے محسوس کیا گیا. اور اسی انداز سے آپ نے دیکھا جب سوال جواب بھی ہوئے اور جس انداز میں، کیونکہ ہم نے شروع سے اس معاملے میں ٹرانسپیرنسی رکھی ہوئی تھی. اگر ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو we will take it as a declaration of war، تو وہ دنیا کے انٹرنیشنل فریم ورک اور قانون کے فریم ورک میں آتا ہے. جبکہ بھارت کے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ اگر کہیں کوئی پٹاخہ بھی چھوٹا
تو ہم سمجھیں گے کہ اٹس اے ڈکلیریشن آف وار اور ہم چڑھائی کر بیٹھیں گے. تو دنیا اس کو ظاہر ہے جس انداز میں سیریس نہیں لے گی. وہ سمجھے گی کہ اتنا بڑا ملک اور اتنا بڑے ملک کا یہ پرائم منسٹر وہ کیسی باتیں کر رہا ہے کہ بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی جواز کے دوسرے نیوکلیئر ملک پر کہتا ہے کہ جی میں اس کو ڈیکلریشن آف وار سمجھوں گا. اور جے شنکر کل بیان دے رہے ہوتے ہیں یورپین یونین کمیشن کے سامنے اپنے فرما رہے ہوتے ہیں، تقریر فرما رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے ڈیپ جا کے اسٹرائک کریں گے. تو اس قسم کی وار مارننگ جو کہ بلاول بھٹو نے ذکر بھی کیا کہ جو وار مارننگ کا یہ ایکسٹرنل منسٹر ہے، ایکسٹرنل افیئرز منسٹر انڈیا کا، تو ان تمام چیزوں کی مانیٹرنگ ہوتی ہے. ہر ملک میں جو سفیر ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے ملک میں کیبل بیچتے ہیں، اور ان ملک کے متعلقہ جو پوری دنیا کی ممالک ہیں ان کے اپنے فارن آفس میں بھی ایسا نظام موجود ہے کہ وہ تمام ملکوں کی اس لحاظ سے مانیٹرنگ کریں، اور پھر وہ اپنے سربراہوں کو بریف کرتے ہیں کہ یہ فلانا ملک ہے، دونوں جوہری ملک ہیں. اور بلاول بھٹو نے اس معاملے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ دنیا کے بالکل صحیح سر. یاد کو تازہ جمیل کر صاحب دیا. بالکل مذاکرات میں ہی ہے، اور پاکستان کی طرف سے 4 نکاتی وزیر اعظم نے ایک ایجنڈا بھی دے دیا ہے کہ ہم مذاکرات اس 4 نکاتی ایجنڈے پر کرنا چاہتے ہیں. لیکن بھارت جو ہے بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب، بڑا دلچسپ ایک بیان دیا ہمارے سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے. انہوں نے کہا کہ امریکہ بھارت کو کان سے پکڑ کر مذاکرات کی میز پر لائے گا. واقعی ایسا ہی ہوگا؟ ہاں دیکھیں، امریکہ کا جو کردار ہے ظاہر ایک سول سپر پاور کے طور پہ، اور انڈیا نے ظاہر جیسے کہا یہ امریکہ کی طرف دوڑے نا. ان کو آئیڈیا تھا کہ شاید امریکہ اس معاملے میں انٹروین کر کے جو نقصان. یہ عجیب و غریب کام نہیں کرتے. 1948 میں یہ اقوام متحدہ کی طرف دوڑے تھے کہ بھائی ہمیں بچا لو، ہمارا باقی کشمیر بچا لو، مجاہدین لے جائیں گے. پھر ان قراردادوں سے بھاگ کے اب امریکہ کی طرف بھاگے کہ سیز فائر کر دو، سیز فائر کروا دو. سیز فائر ہو گیا، پاکستان مان گیا، تو اب نخرے دکھا رہے ہیں. دیکھیں میسج جو ہم نے 10 مئی کو دیا نا، وہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام تھا. اور وہ میسج جس کے بارے میں ظاہر واشنگٹن پوسٹ نے بھی لکھا اور سی این این نے بھی کہا کہ وہ بڑی ایک ہائی جو انٹیلیجنس تھی وہ شیئر کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ بھئی اب سارے آپشنز ہیں ہماری ٹیبل پہ اس وقت. اور امریکہ کو یہ احساس ہوا کہ انڈیا اتنا بڑا ملک ہے اور ان کی اتنی بڑی مارکیٹ ہے. میں یہ کہوں گا تھوڑا سا انہوں نے ڈر گئے. ویسے وہ میں آپ کو ایک اور بات اندر کی بات بتاؤں، پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، ذمہ دار ایٹمی جوہری طاقت کا مالک ملک ہے. پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو کبھی بھی بڑی ڈسٹرکشن کے لیے نہ استعمال کرنے کا سوچا اس نے، لیکن وہ ڈر گئے. دیکھیں یہ بڑا مشکل ہے اس پہ بات کرنا نا کہ 2 ایٹمی ملک جو ہے وہ کون سی ایسی سٹیج ہوگی جب، یا کوئی ایسی جس کو آپ ڈرا کرتے ہیں ریڈ لائن جو ہے نا، چونکہ ابھی تک ہوئی نہیں 2 نیوکلیر پاورز میں جو وار ہے. پاکستان نے ایک سگنل پہلی دفعہ دنیا میں کسی نیوکلیر پاور نے نہیں دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ 60s میں جب جان ایف کینیڈی، پاکستان نے بھی کوئی سگنل نہیں دیا تو خود ہی ڈر گئے تھے. مجھے لگتا ہے کہ نہیں، مجھے لگتا ہے سگنل دیا ہے. اچھا انڈیا کا چلو ڈرنا بنتا تھا، لیکن میں کہتا ہوں امریکہ کو کیسے سگنل موصول ہوا ہے؟ صحیح، زیادہ تر عمل امریکہ نے دیا ہے. اور وہ سر یہ تو ان کے پاس گئے نا، یہ ان کے پاس گئے، لیکن سگنل واضح تھا. وہ سگنل واضح تھا. اگر اس میں تھوڑی سی کمزوری ہوتی نا، میں آپ کو بتاؤں. اچھا ہاں یہ پچھلے ایک ظاہر سلسلہ شروع کیا تھا ایس پی آر نے کہ یونیورسٹی ٹیچرز پروفیسرز ان کو، آرمی چیف بھی وہاں تشریف لائے، فیلڈ مارشل جو تھے، انہوں نے پھر وہ 4 گھنٹے کا جو سیشن تھا نا، وہ ایک جملہ بولا جو میں آپ کے ٹی وی پروگرام میں سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم نے ان کو کہا بھی دیکھیں اپنے سیٹلائٹ سے آپ دیکھ لیتے پہلے سارا کچھ، اب دیکھ لیں ہمارا ہاتھ کدھر ہے اگر کوئی شک ہے تو. صحیح جناب ادروائز جو ہے جس طرح سے یہ معاملہ اسکلیٹ ہو رہا تھا اور جس طرح سے انڈین جو لیڈرشپ تھی وہ پتہ نہیں کس وہم و گمان میں تھی. سب سے پہلے تباہی بھی کافی ویسے کر دی، رافیل تباہ کر دیا آپ نے، 70% انڈیا کی بجلی بند کر کے رکھ دیا آپ نے، ان کی ایئر بیسز تباہ کر کے رکھ دی آپ نے، ان کے پلے رہنے کچھ نہیں دیا، لوگوں کی چیخیں نکلوا دی. اور آپ یہ دنیا میں مجھے یہ بتائیں، یہ تو چلیں ایجپٹ میں تو مجبوری تھی نا جب عرب اسرائیل وار ہوئی ہے کہ ان کے ایئرپورٹ پہ جہاز کھڑے رہے 2 دن، تو وہ اپنے جہاز کو اپنی فضا میں انہوں نے چھپا کے رکھ لیا اپنے جہاز سارے کے سارے بعد میں بھی. اچھا اب رافیل کی کمپنی کو رافیل نہیں دکھائے. اب میں جو آپ جو اصل پوائنٹ ہے نا، اب دیکھیں میں پہلے سے بھی کہتا ہوں کہ یہ فلیش پوائنٹ ہے، یہ جو ریجن ہے. جی ہاں 2 نیوکلیر پاورز تو ہم ہو گئی، چائنا ایک نیوکلیر پاور ہے، اچھا ایران کوشش کر رہا ہے، اچھا دوسرا نارتھ کوریا اسی ریجن میں ہے، رشیا ہے، انڈیا ہے.
اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جس سے جو تیسری عالمی جنگ کے بارے میں جو بات ہوتی نا کیا اثر آئی ہے کہ تائیوان سے شروع ہو گئی یہ کہاں سے ہوگی, اب پتہ لگا یوکرین سے تو نہیں ہونی یہ شروع, وہاں تو معاملہ. اب یہ جو فلیش پوائنٹ بنا ہے, یعنی کشمیر جو ہے نا اس وقت لائم لائٹ میں آیا ہے, ان کو اندازہ ہے, اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو ٹرمپ کی یہ جو خواہش ہے نا وہ ثالثی کرنے کی, اور اس نے تو کہا یہ جملہ جو بلاول نے تو کل بولا ہے نا, تو ٹرمپ نے جب یہ بات کی ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے اور کہا کہ بلائیں, جب وہ سعودیہ میں گئے ہیں تو انہوں نے کہا ان کو کسی ٹیبل پہ بٹھائیں اور کہیں بیٹھ کے عشائیے پہ بلا لیتے عشاء میں ڈنر بلا کروائیں. لیتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ دنیا پہ سنجیدہ ہے, اب انڈیا پہ دباؤ آنا ہے ان کا جو سر انڈیا پہ دباؤ آپ کی بالکل ٹھیک ہے, چونکہ انٹرنل پولیٹکس کی چیزوں کے ماہر ہیں میاں حبیب صاحب. میاں حبیب صاحب, اس وقت جو اطلاعات وہ یہ ہیں کہ نریندر مودی جو ہے انٹرنلی سخت دباؤ میں آ چکے ہوئے ہیں اور سیاسی طور پہ وہ ایک شکست خوردہ اور زخمی سانپ کی طرح ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کی جو اب کہا جا رہا ہے کہ وہ اس شکست کے بعد وہ اگلی دفعہ وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے. نہیں, وہ تو بھول جائیں, ان کی تو سیاست ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی مجھے تو. چونکہ دیکھیں جس طرح ہم نے بے شمار دفعہ کہا کہ جو شکست ہوتی ہے نا اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, وہ خود ہی برداشت کرنی پڑی تھی. وہ اکیلا مودی اس کا ذمہ دار ہے, اس کی فوج بھی اسے کہہ رہی تھی کہ آپ یہ پنگا نہ لیں, یہ بھیجا وقت کی لڑائی ہے. سیاسی جماعتیں بھی ان کی کہہ رہی تھیں, ان کے دانشور بھی کہہ رہے تھے, لیکن اس نے جان بوجھ کر یہ, اس کو بہت گھمنڈ تھا, بڑا غرور تھا, وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید پتہ نہیں ہم جو ہے ایک سیکنڈ میں پاکستان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. تو وہ سارا کچھ اس کا خاک میں مل گیا نا, تو اس کی وجہ سے اب پوری انڈیا کی تمام تر قوتیں جو ہیں وہ مودی کے خلاف ہیں. اور صرف میرا خیال ہے کہ وہ ایک دو ریاستوں میں جو الیکشن ہونے ہیں, وہ الیکشن کی وجہ سے صورتحال تھوڑی منفرد ہے. اس کے بعد دیکھیے گا وہاں انڈیا کی سیاست بدل رہی ہے, اور یہ تو آپ تصور نہ کریں نا وہ کبھی دوبارہ زندگی میں پرائم منسٹر بن سکتا ہے. مجھے تو بلکہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے خلاف دیکھ لیجئے گا, میری یہ پریڈکشن ہے کہ اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئے گی یا وہ خود استعفیٰ دے کے جائے گا. موو شروع ہو سکتی ہے, سچویشن ایسی بن رہی ہے. راول گاندھی جو ہیں وہ بڑی توجہ لیتے جا رہے ہیں اس وقت, میڈیا کی بھی, انڈیا کے عوام کی نہیں, وہ دیکھیں نا وہ حقائق پر اپنی باتیں کر رہے ہیں, اور مودی ابھی تک جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ پہلے بھی غلطی کی, اس نے فرضی قصے کہانیاں سنا کر جو ہے ایک موو بنانے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنے کے لیے جنگ کا ڈرامہ رچایا. اس کے بعد ناکامی کے بعد ابھی تک وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں, اور وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے صاحب دوبارہ انڈیا حملہ کرنے کی حماقت کر سکتا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال, اب وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا انڈیا ہمیشہ جو ہے نا وہ یا تو کسی بہت بڑے ملک کی اشیر بات کی وجہ سے ایسا کرتا تھا, یا وہ اس طاقت کے ساتھ کہ پاکستان جو ہے وہ آگے سے جواب نہیں دے گا, یا پاکستان کو بہت کمزور کر کے وہ جو سمجھ کر جو ہے نا وہ پاکستان پر چڑھائی کی کوشش کرتا تھا. وہ سارے پتے اس کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں, آج وہ تنہا ہو چکا ہے. اب وہ تو اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. بھائی آپ کون سے سمجھ رہے ہیں کہ شاید, لیکن ہمیں جو ہے نا وہ ہر ٹائم تیار ہی رہنا چاہیے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا میں اب اتنی ڈاکٹر صاحب کوئی لگتا ہے کہ دوبارہ حملے کی حماقت کر سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایک تھیوری جو ہے نا وہ بالکل الٹ ہو گئی ہے. وہ بڑے فخر سے لبرلز یہ کہتے رہے اور مغرب اس پہ بڑا فخر کرتا رہا ہے کہ ڈیموکریسیز ڈو ناٹ فائٹ ایچ ادر اور ڈیموکریسیز آر لیس پرون ٹو وار. جناب یہ جو معاملہ ڈیولپ ہوا ہے, مغرب کو تو اپنی فلسفی اور تھیریز کی فکر پڑ گئی ہے. صحیح ہے. انڈیا جو ہے, میرے شامر جس طرح سے بات کرتا ہے, میں اس انداز سے اگر بات کرنا چاہوں, دیکھیں جہاں سے یہ معاملہ اب ختم ہوا ہے نا, یہ وہاں سے شروع ہونا ہے. اب وہ یہ نہیں ہونا کہ جی وہ ڈرونز آئیں گے یا کوئی میزائل اٹیک ہوگا, یہ نہیں ہوگا. یہ بڑی جنگ ہوگی پھر, اور پھر کہاں پہ جائے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا. دیکھیں پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جو ڈیٹرنس ہے نیوکلیر دو ملکوں کے درمیان آل آؤٹ وار کا جو ہے نا, صرف یہ ضرور ہے کہ جو انڈیا میں جو پریشر ہے مودی پہ, جو سیاسی آپ کہہ لیں, لیکن اس کا سولوشن یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک اور انگیجمنٹ میں آ جائیں گے. اور پھر میں آپ کو تھوڑا سا اور بھی عرض کروں, یہ ڈیموکریسی بھی دنیا میں میرے حساب سے جس انداز سے میں چونکہ اس کو دیکھ رہا ہوں, انڈیا میں بھی ایک ڈیپ سٹیٹ ہے. اچھا مودی جو ہے, اب یہ دیکھیں پورٹریٹ تو کرتے ہیں کہ یہ چائے بیچنے والا ہے, لیکن ہی از اے مین آف, وہ جو جس کو رچ کہتے ہیں نا, یہ از ناٹ مین آف پیپل. وہ جو بگ منی ہے نا, وہ جو شائننگ انڈیا کا نعرہ لگایا تھا واجپئی نے, بنیادی سوال صرف یہ تھا, آپ کے خیال میں دوبارہ حملہ کرنے کی حماقت کرے گا؟ دیکھیں جی, میں نے ایک تو ورلڈ میں جو ڈیپ سٹیٹ ہے اور جو انڈین,
یہ اس کو غلطی اب کبھی نہیں کرنے دیں گے. کبھی غلطی نہیں. جمیل صاحب آپ کا تجربہ, آپ کی جو ہے آگے دیکھنے والی نظر کیا کہتی ہے؟ دوبارہ حملے کی حماقت کریں گے؟ نہیں, انڈیا تو اپنے آپ کو ری گروپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور انڈیا نے اب جو آرڈر دینا شروع کیے ہیں اپنے ویپنز اور اکوپمنٹ کے, تو وہ اشارے یہی دینا چاہتا ہے کہ یس وہ ری گروپ کر کے, اور کیونکہ نریندر مودی نے کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاس اگر واقعہ ہوا تو ہم اس کو ڈیکلیریشن آف وار سمجھیں گے, اور بلاول بھٹو نے اس کا اعادہ کر دیا کہ یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ کے ملک میں کچھ بھی واقعہ ہو اور آپ دوسرے ملک کو نیوکلیئر اسٹیٹ کو کہیں کہ ہم حملہ کر دیں گے. اور بلاول بھٹو نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ بھی کہا جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ اس مرتبہ جنگ ہوئی تو جہاں ختم ہوئی تھی وہاں سے, یعنی کہ اس دفعہ موقع نہیں ملے گا, نہ ڈونلڈ ٹرمپ کو موقع ملے گا, نہ کسی اور کو میڈیٹ کر سکے. اور ان کا اشارہ کیا تھا؟ ان کا اشارہ یہ تھا کہ دونوں ملکوں کے پاس میسائلز جو ہیں, پاکستان کا پیغام, پاکستان کا اشارہ بالکل واضح ہے. بہت بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب اس اہم موضوع پر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب نے جوائن کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. میاں حبیب اللہ صاحب آپ پروگرام میں تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آج 12 جون ہے, اور 12 جون جو ہے چائلڈ لیبر کے حوالے سے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے کہ ہم نے اس کی روک تھام کرنی ہے. اگر ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں اس پر افسوس محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بچے, لاکھوں کی تعداد میں بچے ابھی بھی کام کرنے پر مجبور ہیں. اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے بہت سارے بچے کارخانوں میں, چھوٹے کارخانوں میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اینٹوں کے بھٹوں پر کبھی اس کا بہت زیادہ رواج ہوا کرتا تھا. گھروں میں کام کرتے ہوئے بچے وہ بھی اپنی جگہ پر, اور بچیاں جو ہیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. ورکشاپوں میں کام کرتے ہوئے بچے بھی موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ زرعی شعبہ جس کے بارے میں اعداد و شمار کہتے ہیں کہ وہاں پر سب سے زیادہ بڑی تعداد میں بچے لیبر کرتے ہیں, محنت مشقت کرتے ہیں. اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق 2 کروڑ 10 لاکھ کے قریب بچے, ایسے بچے جن میں سے بہت سارے اسکول بھی جاتے ہوں گے, لیکن اس کے باوجود انہیں محنت اور مشقت کرنا پڑتی ہے. حالانکہ پاکستان کے قانون میں اور یہاں کے اب جو سماجی روایات ہماری خاص طور پہ شہروں میں ڈیولپ ہوتی چلی جا رہی ہیں, بچوں سے مشقت کو بالکل اس پر پابندی لگائی جاتی ہے, اور حکومت یہ پوری طرح کوشش کر رہی ہے کہ ہم ہر بچے کو سکول پہنچا سکیں, اس کو بہتر سے بہتر تعلیم دے سکیں. دانش سکول بنانا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو غذائیت کے پروگرام شروع کیے جاتے ہیں, بچوں کے انسینٹیو دیے جاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ ہمیں ان کے ماں باپ کو شعور دینے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے بچے اتنے ہی ہونے چاہیے جن کی پڑھائی کا, جن کی ذمہ داری کا ہم فرض ادا کر سکیں, اور اس کے بعد جو بچے ہمارے پاس موجود ہیں ان کو ہم اسکول ضرور بھیجیں. جب ہم ان کو اسکول بھیجیں گے تو ہم یقینی طور پر ان کو لیبر سے, محنت سے, مشقت سے بچا سکیں گے. تو اس وقت آج کے دن وزیر اعظم پاکستان کا جو پیغام جاری ہوا ہے, انہوں نے اپنے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ ہر صورت میں پاکستان میں چائلڈ لیبر کا خاتمہ کر کے رہیں گے, اور اپنے بچوں کو وہ پاکستان دیں گے جس میں وہ تعلیم حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ مضبوط, توانا, خوشحال زندگی گزار سکیں. اب میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک اور اہم ایشو کے حوالے سے. آج 12 جون ہے, ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ آج 12 جون ہے, اور 12 جون ایک بہت ہی بڑے شخص کی شہادت کا دن ہے. میں بات کر رہا ہوں علامہ سرفراز احمد نعیمی شہید کی. علامہ سرفراز احمد نعیمی شہید کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہیں جب پاکستان دہشت گردی کا پوری طرح شکار تھا, ہر روز یہاں پر دھماکے ہو رہے تھے, پاکستان کے فوجیوں پر, پاکستان کے عسکری اداروں پر, ان پر ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی گلیوں میں, بازاروں میں, چوکوں پہ, چوراہوں پہ دھماکے ہو رہے تھے. تو انہوں نے ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا تھا. انہوں نے جامعہ نعیمیہ لاہور میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو اکٹھا کیا اور ایک فتویٰ جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ خوارجیوں کی طرف سے جو حملے کیے جا رہے ہیں یہ خلاف اسلام ہیں. انہوں نے کہا کہ خود کش حملے حرام ہیں. علامہ سرفراز نعیمی کی یہ بہت بڑی, ایک درویش صفت عالم دین کی یہ ایک بہت بڑی کوشش تھی اس وقت, کیونکہ اس کو بعض لوگ اسلام کی غلط تشریح کرتے ہوئے ہمارے مذہب سے جوڑ رہے تھے. انہوں نے ایک بڑا جہاد کیا, مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خارجیوں نے, دہشت گردوں نے آج سے تقریباً 16 سال پہلے 12 جون 2009 کو لاہور کی جامعہ نعیمیہ میں اندر گھس کر خودکش حملہ کیا. ہماری مسجد, ہمارے مدرسے کے در و دیوار جو تھے
علامہ صاحب کے خون سے رنگین ہو گئے. ان کے ساتھ ان کے 4 روحانی بیٹوں نے یعنی ان کے شاگردوں نے بھی جام شہادت نوش کیا. یہ براہ راست جواب تھا کہ تم نے یہ فتویٰ کیوں دیا, تم نے امن کی بات کیوں کی, تم نے یہاں پر دہشت گردی روکنے کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات کو سامنے لے کر کیوں آئے. جب ہم علامہ سرفراز نعیمی کی بات کرتے ہیں تو یہ مفتی محمد حسین نعیمی کے صاحبزادے ہیں. نسل در نسل یہ خاندان اسلام کے لیے, پاکستان کے لیے قربانیاں دیتا چلا آ رہا ہے, اور آج ہم ان کے صاحبزادے ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کو دیکھتے ہیں جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں اور اس وقت اتحاد امت کی علامت ہیں. ہم سلام پیش کرتے ہیں 12 جون کو, جو کہ علامہ سرفراز نعیمی کا جوم شہادت ہے, کہ انہوں نے اس وقت امن کی بات کی جب بہت سارے لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو رہے تھے, جب ایک سیاسی جماعت کے سربراہ یہاں پر دینی شخصیت تھے مگر اس کے باوجود وہ پاکستان کے فوجیوں کی شہادتوں کے آگے سوالیہ نشان لگا رہے تھے اور دہشت گردوں کی پشتی بانی کر رہے تھے. اس موقع پر علامہ سرفراز نعیمی کا سامنے آنا, ایک علم بلند کرنا, امن کی بات کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں جو امن ہے اس میں ایک بہت بڑا کردار شہید پاکستان کا ہے, جنہیں بعد از شہادت ہلال شجاعت اور ستارہ شجاعت دیا گیا. ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کی عظیم قربانی کو, ان کی عظیم مساعی کو, اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں درجات دے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان نجف علی خان کو, نیوز نائٹ کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ سے پیر کے شام ملاقات ہوگی نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت.